अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्साम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, प्रोग्राम सियासियात का मौजू या आप ये कह लें का टाइटल जो है वो सिर्फ इसीलिए है कि हम लोग पाकिस्तान और हमारे जो हमसाया ममालिक उन तमाम की तमाम पॉलिटिक्स जिसका कि प्योरली प्योरली जो सेंटर है वो पाकिस्तान है या उसके जो असरात है वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के ऊपर होता है। तो इसी हवाले से अगर मैं देखता हूं तो आज के दिन की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान के अंदर सियासत का जो मैदान है वहां पे एक दोबारा एक नए सिरे से गर्म हवा चलनी शुरू हो गई है। अगरचे के मौसम बहुत ठंडा है और महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के अंदर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ठंडी हवाओं, बारिश और बर्फबारी का इंदिया तो दे दिया है, लेकिन सियासत का जो माहौल है या सड़कें जो है वो शायद गर्म होने के लिए के करीब करीब आ चुकी हैं। अगर मैं तहरीक इंसाफ की जानब देखता हूं तो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की जो है वो तैयारी शुरू कर दी हुई है, और दूसरी जानब अगर मैं देखता हूं तो JUI जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है उसने भी अपने पल पुर्जे और कल पुर्जे जो है वो निकालने शुरू कर दिए। मौलाना की जानब से जो तुंदो तेज बयानात आ रहे हैं वो शायद हुकूमत के लिए इतना को ठंडी हवा के झोंके ना हो, लेकिन एक जानब तो तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात के ऊपर बजिद है कि मुज़ाकरात किए जाएं या बानी तहरीक से जो है उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो दोनों जानब अगर हम दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो हुकूमत की जानब से मुसलसल बयानात ये आ रहे हैं कि हम लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, हमने तो 3 से 4 दफा जो है वो इनको मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन जवाब में ये हमें गालियां देते हैं। ये बात है, यह बयान दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। और जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात के ऊपर नाला है कि उनकी बानी तहरीक से जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं नवंबर के माह के बाद से। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो कैद तन्हाई में है, उनको आइसोलेशन के अंदर रखा गया है, उनको 6x6 की या 6x4 की कोठरी के अंदर बंद किया गया है। लेकिन अभी हालिया दिनों में अडियाला जेल से ही रिहा होने वाले एक मजहबी स्कॉलर जो है उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ किया है कि उनकी जो कोठड़ी थी और बानी तहरीक इमरान अहमद खान न्याई साहब की कोठड़ी थी वो बिल्कुल साथ साथ थी, और वो एक सिंगल कोठड़ी में थे, जबकि बानी तहरीक वो 6 कोठड़ियों के जो है उसको बना के एक उनका बनाया गया था। तो यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि वो जो मजहबी स्कॉलर है, अगरचे कि हम उनको देखते हैं तो वो तो बानी तहरीक के काफी खिलाफ थे, और तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो काफी उनके लत्ते भी लेते रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। लेकिन जब उन्होंने बाहर आके ये बात बताई और कि बानी तहरीक जो है वहां पे 6 या 7 बैरक्स में जो है उनको तोड़ के एक बैरक बनाई गई है, और साथ में उनको वॉक करने की जगह भी दी गई है, नाश्ता उन्होंने कहा कि जब इतने बजे नाश्ता करते हैं इतने बजे खाना खाते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें हैं कि वो देसी मुर्गे और देसी जो घी की बात की है, तो उन्होंने कहा जी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि खुशबू हमें भी आती थी और हमें दाल रोटी मिलती थी और बानी तहरीक जो थे वो चीजें कर रहे थे। इसके ऊपर भी हम चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ अगर दूसरी जानब देखते हैं तो एक हमारे इंतहाई सीनियर और मेरे उसातिज़ा के लेवल के जो हमारे दोस्त हैं सलमान आबद साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, और उस आर्टिकल में अगर मैं देखता हूं तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो मफाहमत की सियासत में इस वक्त नाकाम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसकी सारी सारी जिम्मेदारी साथ के साथ उन्होंने PTI के ऊपर भी डाली, क्योंकि वो बानी PTI जो है उसके सारे जिम्मेदार है। इस पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो चेयरमैन PTI गौहर खान साहब की जानब से एक बहुत बड़ा बयान जो है वो जो इस वक्त फ्लोट हुआ है, और वो भी कहां पे हुआ है, अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, और वो नाका जो है वो बता देते हैं कि अपना रावलपिंडी अडियाला रोड दहगल नाके पे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि साहब इक्तदार दिल बड़ा करें, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगते हूं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। अब इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई ही तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए जाना चाहती है। अगर उसके अलावा वफाकी वजीर दाखिला जो है उनकी गवर्नर KPK से भी मुलाकात हुई, और याद रखें कि कल जो है वो गवर्नर KPK ने बयान दिया है कि हुकूमत तो सूबे के अंदर PTI की है, लेकिन अगर फौज वहां से निकल जाए तो ये 2 दिन के अंदर भी सूबा नहीं संभाल सकते, कि सूबा इनके हाथ से निकल जाएगा। इस पे भी चीजें देखते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छी खबर थी कि यास्मीन राशिद साहबा की जानब से जो है वो इनके जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ एक पटिशन दायर की गई थी। उनकी कामयाबी को चैलेंज किया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं उस इलेक्शन में जीती हूं, और लेकिन आज जो है वो NA 130 में जो उसका जो नवाज शरीफ की कामयाबी की नोटिफिकेशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी दरखास्त को नाकाबिल समात करार दे के खारिज कर दी, और ये कहा है
کہ آپ نے مقررہ وقت کے بعد یہ نقطہ دائر کیا، لہٰذا اب ٹائم بار جو تھا اس میں آ گیا چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ وکیل بھی صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ڈیفینیٹ چیزوں کو ہمیں بتائیں گے. ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ 3 مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے جو ہے بالکل میرے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے محترمہ قدسیہ بتول صاحبہ، ممبر پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون سے ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو کمیٹی ہے پنجاب کی اس کو یہ چیئر بھی کرتی ہیں، اس کی چیئر پرسن بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے غضنفر عزیز حافظ غضنفر عزیز صاحب، جو کہ جے یو آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایڈوکیٹ پرویز اقبال اموی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ تینوں حباب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو اپنا اسٹوڈیو میں جو ہے وہ میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو میرا خیال میں کہ سب سے پہلے تو جو جس طرح کی بات چیت ہوئی ہے اور خاص طور پہ جو الزام لگا ہے خواجہ آصف کی جانب سے، تو میرا خیال ہے کہ میں پرویز صاحب آپ ہی کی طرف آتا ہوں. تو یہ جو خواجہ آصف نے یہ لب کشائی کی ہے کہ حکومت و سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے جواب میں گالیاں دی جاتی ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. دیکھیں خواجہ آصف روٹین کے مطابق بیان دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. خواجہ آصف ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو بعض اوقات اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں جنگ ہاری تھی، اور بہت سے اسے معاملات ہیں، ان کے بیانات کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کریں آپ. اچھا. اور دوسری بات، آپ مذاکرات کی کر رہے ہیں نا جی. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک حصہ ہیں اس کا، اس سسٹم کا. اگر آپ نے یہاں پہ یا تو آپ کہیں کہ یہاں مارشل لا رہے گا، یا کہیں کہ یہاں جمہوریت رہے گی. اگر جمہوریت ہوگی تو پھر آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جمہوری نمائندوں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ فارم 47 پہ آئی ہوئی حکومت ہے. یہ جمہوری نمائندے نہیں ہیں. جمہوری نمائندے عوامی ووٹوں سے آتے ہیں. اگر 17 سیٹوں کو آپ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے 170 بنا دیں گے تو آپ اس کو جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. مینڈیٹ عوام دیتی ہے نمائندوں کو، مذاکرات کا، حکومت سازی کا، قانون سازی کا. اور جب آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو تو میرے خیال میں ایسے لوگوں سے مذاکرات کا کوئی نہ نتیجہ نکل سکتا ہے اور نہ ہی ان مذاکرات کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ نے بات کی کہ جی یہ حکومت کہتی ہے ہم 4 دفعہ مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. جی میں تھوڑا سا آپ کو پچھلے 2.5-3 سال کی ہسٹری بتاؤں کہ اس وقت، جس وقت میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، اس وقت بھی 1500 لوگ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ کھڑے ہیں. کس لیے؟ کہ بہنوں نے بھائی سے ملاقات کرنی ہے، جو کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ایک رائٹ ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کے گھر والے، اس کی فیملی یا اس کے وکیل اس سے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد. 2 سال سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی بانی. دیکھیں ہوتی ہیں آپ کو سامنے روزانہ. کیا ہوتا ہے جی؟ 4 ہفتے یہ وہاں پہ پولیس سے غنڈہ گردی کراتے ہیں. نومبر کے ماہ سے پہلے سنیں تو صحیح نا، پچھلے 10 ویکس 8-10 ہفتوں سے تو نہیں ہوئی نا. 8-10 ہفتے پہلے تک تو ملاقات ہو رہی تھی. سر دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کس طرح حلال حرام ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے روزانہ کی بنیاد پہ. اچھا بات سنیں، یہ بھی جیلوں میں رہے. جس طریقے سے 50-60 لوگ جاتے تھے، اور جس طرح جنرل باجوہ کے سسر کے گھر سے کھانا آتا میاں نواز شریف صاحب کا اڈیالہ میں، وہ ساری دنیا کو پتا ہے. باجوہ تو آپ کے تھے سر. سر کمال کرتے ہیں. پھر آپ وہ مجھے بات کرنے دیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. مسئلہ یہ نا، آپ نے تمہید اتنی بڑی باندھ دی ہے، بہت ساری باتیں کھول دی ہے نا. میں نے صرف پوائنٹ بات کی ہے. آپ نے مجھ سے کہا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے. آپ نے یہ کہا کہ اسی مذاکرات پہ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے اس پہ بات کریں. دیکھیں کائنڈلی میں اسی پہ کر رہا ہوں نا. دیکھیں پچھلے 2.5 سال میں انہوں نے کیا کیا، وہی آپ کو بتا رہا تھا. آپ کسی اور سائٹ پہ بات کو لے گئے. پھر اس کے علاوہ مقدمات دیکھیں سر، ہزاروں مقدمات. کمال کرتے ہیں. مذاکرات کس سے کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹنا ہی نہیں چاہتی. خواجہ آصف کہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 4 لاکھ لوگوں کے اوپر آپ نے مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں. 150 سال سزائیں کی ہوئی ہیں ہماری قیادت کے لوگوں کو. یہ یاسمین راشد کی کتنی سزا ہو چکی ہے 6 مقدمات میں؟ کتنی ہوئی ہے سر؟
آپ کسی دن فیصلے نکالیں نا, کوئی 150 سال تو ہو گئی سر ہے. آپ وکیل ہیں سر, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ بھی 10-15 اکٹھی ہو جائیں گے تو وہ اکٹھی ہی ہوں گے سر, ایک ہی دفعہ شروع ہوگی, ایک دفعہ ختم ہوگی. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو 35 سال ایک مقدمے میں سزا ہو رہی ہے, آپ یہ کیسے مذاکرات کی یہ سنجیدہ ہیں, اور کیسے خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کو تیار ہیں؟ آپ یہ چاہتے, ایک منٹ سر, مجھے تھوڑا سا, مجھے سر تحمل سے, مجھے آپ کے کہنے کے مطابق تمام تر چیزیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ رول بیک ہو جائیں, تمام تر چیزیں آپ کے مطابق ہو جائیں, اس کے بعد آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. کیسے رول بیک کہہ رہے ہیں آپ؟ سر ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا جائے. وہی بات ہو, بالکل. دیکھیں بنیادی چیز یہی ہے, ہمارا مینڈیٹ جب تک یہ نہیں دیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں؟ ٹھیک ہو گیا. اپنا جے یو آئی کے جو رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے غضنفر عزیز صاحب, دیکھیں ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر اگر مولانا کی جانب سے بھی جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اٹھ کے باہر کو آ رہی ہیں, نکل کے باہر کو آ رہی ہیں, اور وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ایک جانب تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے بالکل یہ تیار نہیں ہیں, اور دوسری جانب جو ہے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب, بلکہ ہم نے تو یہاں تک بھی سنا تھا کہ ابھی گزشتہ ماہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک پارٹی کو فارم کیا جا رہا ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو تجویز کرنے کی ایک جو تھی وہ تجویز بھی اس کے اندر آئی تھی کہ وہ آئیں اور مذاکرات کو لے کے چلیں. لیکن کیا یہ مولانا کے انکار کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ رک گئی ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات سر, یہ جو ابھی انہوں نے بات کہی ہے کہ جب تک ساری چیزیں رول بیک نہیں ہوتی تو کیا سر آپ ان کی اس بات سے یقین اپنا وہ کرتے ہیں؟ پہلی بات اس کے اندر, یعنی کہ ضمنی اگر میں بات کرتا ہوں. دوسری, سب سے زیادہ آپ لوگوں کو کمپلینٹ ہے کے پی کے اندر, تو سر اگر وہ رول بیک ہوگی تو کے پی کی جو ہے وہ بھی سارا رول بیک ہوگا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے یہاں انوائٹ کیا ہے. بنیادی طور پر یہ جو مذاکرات کا مسئلہ ہے یہ مذاکرات کے بجائے مذاکرات بن گیا ہے, اور حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اپوزیشن کو, دونوں کی رائے ایک نہیں, دونوں طرف آپس میں ان کی آراء میں تضاد ہے. مسلم لیگ کا ایک وزیر ایک بات کہتا ہے, دوسرا دوسری بات کہتا ہے. ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے, مشروط کرنے ہیں غیر مشروط کرنے ہیں. وہ خود بھی اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, یہاں بھی کئی قسم کی آراء پائی جاتی ہیں, اور بنیادی جو مسئلہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کا یا وہ یہ ہے کہ آراء اتنی ساری ہیں کہ ایک طرف محمود خان اچکزئی صاحب ایک بات کرتے ہیں, پھر پی ٹی آئی آ کے ان کی بات کا انکار کر دیتی ہے, اور جس مقام پر جس منصب پر ان کو بٹھایا گیا ہے یہی محمود خان اچکزئی صاحب تھے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد 4 سال تک یہ ہمارے ساتھ کنٹینر پر رہے. 18 کے الیکشن کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی جو آج 24 کے الیکشن کے بارے میں وہ رائے دیتے ہیں, جبکہ اس مسئلے پر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی رائے ایک نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے پہلے یہ دونوں مل کر آپس میں اپنے گھر کو سیٹل کریں, صحیح, وہاں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے, اس کے لیے کیا فارمیٹ ہوگا, کوئی شرائط ہیں یا نہیں ہیں. دونوں طرف کنفیوژن پائی جا رہی ہے, دونوں کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس نہج پر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس حوالے سے جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ یہ ہمارا بنیادی طور پر اس میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. اچھا, یہ آپس میں طے کریں گے, اس کے بعد جو بھی صورتحال بنے گی سیاسی حوالے سے جب آگے بڑھے گی, ہمارے ساتھ کوئی مشاورت ہوگی تو ہماری قیادت کے ساتھ, تو وہ اس پر اپنی رائے بھی دے سکیں گے. لیکن فی الحال ان دونوں نے اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ ان کے پاس وے فارورڈ کیا ہے. اچھا سر, آپ نے بڑا ایزیلی کہہ دیا کہ آپ کا سٹیک اس میں نہیں ہے. سر آپ کا سٹیک کیسے نہیں ہے؟ سر مولانا نے بھی اور آپ کی پارٹی کے جتنے بھی احباب ہیں انہوں نے تو ببانگ دوہل یہ بات کہی ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, تو آپ تو سٹیک ہولڈر ہوئے. دیکھیں, یہ بات تو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ صرف پاکستان, صرف کسی ایک صوبے میں نہیں, صرف پنجاب میں نہیں, سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور ہر جگہ اس کا بینیفیشری الگ الگ ہے. صحیح ہے. سندھ میں اس کا بینیفیشری پیپل پارٹی ہے, کے پی میں اس کا بینیفیشری پی ٹی آئی ہے, بلوچستان میں اس کا بینیفیشری کوئی دوسری اور جماعت بنا دی گئی ہے, نیشنل عوامی پارٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو مختلف جماعتوں کو مینڈیٹ اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے طے کر دیا گیا, یعنی کہ ایفیکٹی ایک ہے اور بینیفیشری بہت زیادہ ہے. دوسرا حضرت مسئلہ یہ ہے, مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے کرنے ہیں. ہمارا جو موقف ہے بنیادی طور پر اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ 2024 کا الیکشن کوئی
عوام کی نمائندگی والا الیکشن نہیں ہے. یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ عوام کے مینڈیٹ کے بجائے یہ اداروں کے مینڈیٹ کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہی کی مرضی اور ان کی خوشنودی کہہ لیں یا ان کی خوشامد کہہ لیں، اسی کی بنیاد پر یہ حکومت کو یا اس نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور ہم اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں عوام کی نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہوں گے اور عوام کے ووٹ کی بنیاد پر حکومتیں نہیں بنے گی، یہاں کنفیوژن بھی رہے گی، فرکشن بھی رہے گی، تناؤ بھی ہوگا، یہ تو آپ کا اور کنکلوژن ہوگا. سیاسی طور پر ملک میں اسٹیبلٹی نہیں. ٹھیک ہو گیا. میڈم ابھی یہ جو بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے اور ہماری ساری چیزیں واپس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اگر آپ مینڈیٹ ان کو مل جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سیٹیں، اگرچہ کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک زمانے میں اسی طرح 40 سر سن لیں نا، آپ لقمہ دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو لقمہ دے دیتا ہوں نا. آپ ہی کے جو تھے وہ انہوں نے 40 پنکچر کا ایک اختراع جو تھی وہ 35 پنکچر کی سوری وہ لے کے آئے تھے. اور جب ٹی وی پروگرام کے اندر لائیو شو کے ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا وہ میرا پولیٹیکل یہ بیان ہے. 17 کے اوپر اگر آپ نے کہا کہ اس کا مطلب آپ نے کہا 170 سیٹیں، تو سر کیا الیکشن کمیشن کے اندر جو آپ نے درخواستیں جمع کروائی تھی، سوری انہوں نے جو درخواستیں جمع کروائی تھی irregularities کی، وہ میرے خیال میں کہ شاید 35 بھی نہ ہو. سر کامن ویلتھ کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، باقی آپ چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ لے لیں، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، نہ ٹینشن لیں. میڈم اب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا سمجھتی ہے کہ واقعی آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ظلم کر رہے ہیں تو کیا کل کو آپ نے حکومت سے نیچے نہیں اترنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی، انہوں نے ان کی کسی بھی بات کو آپ سنجیدہ نہ لیں. آپ مذاکرات کی بات کر رہے تھے، پہلے آپ نے ان سے بھی کویسچن کیا، تو الحمدللہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو قائدین ہیں وہ سنجیدہ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، کیونکہ وہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے برداشت بہت ضروری ہے اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، جو کہ ان لوگوں میں نہیں ہے. آج جو بیرسٹر صاحب ہیں ان کے وہ اب ترلے منتوں پہ آ گئے ہیں. تو جب ہم کہتے تھے کہ بھی آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تو یہ کسی بھی صورت میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے نکل جاتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ فارم 47 کے ہیں، تو جب 2018 میں ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو یہ کون سے فارم کے تحت آئی تھی؟ ٹھیک ہے. اور آر ٹی ایس بٹھا کر ہمارے اوپر مسلط کی گئی اور اس کے بعد ملک کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ جو ایکس منسٹر صاحبہ ہیں یاسمین راشد صاحبہ، ان کو 150 سال کی سزا ہوئی. ان کو وہ وقت بھول گیا ہے جب انہوں نے رانا ثناء اللہ خان صاحب کے اوپر جو ہے ہیروئن کا کیس ڈالا، تب وہ اور ان کی مسز نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا تھا کہ اگر ہم لوگ گنہگار ہوں گے تو ہم سزا کے حقدار ہیں، لیکن جنہوں نے ہمارے اوپر ناحق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھریں گے، اور آج یہ بھر رہے ہیں. اور یہ جو تماشا ہے نا، ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، ہم لوگوں نے نہیں سٹارٹ کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی، آپ نے وہ جیسے بتایا کہ مولانا صاحب آئے باہر تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کس طریقے کی جیل میں رہ رہے ہیں. ان کے یہ لوگ ان کی تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی بات کو سنجیدہ نہ لیں، کیونکہ یہ سنجیدہ ہے ہی نہیں ہے، یہ مستقل مزاج ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہماری جو حکومت ہے اس ٹائم، بس میں آخر میں یہی بات کہوں گی کہ اگر وہ کہتے ہیں نا یہ کہ ان کو لا کے مسلط کیا گیا ہے، تو جو ہمیں لانے والے ہیں جب اگر ان کو لاتے تھے تو تب یہ ان کو اپنی ولدیت بھی دینے پر تیار تھے. نہیں یہ کہتے ہیں نا، یہ ان کے بقول کل جب ان کو لے کے آئے تھے تو تب یہ جب ان کے ساتھ تھے تو تب یہ ان کو ولدیت اپنی جو ہے ولدیت پہ تیار تھے. وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. وہ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک عوامی جماعت ہے، اور مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی ایک واحد جماعت ہے جو پاکستان کو ٹریک پر چڑھا رہی ہے اور الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ تو ہو گیا. ابھی آپ نے بات کہی کہ جو ہم مذاکرات کے لیے بالکل ہم یعنی کہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ یہ کہا کہ آپ ساری چیزیں رول بیک کر دیں. اگر رول بیک کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ عدم جو اعتماد سے پہلی والی پوزیشن کے اوپر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم سپوز اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں تو کل بھی میں نے پروگرام کے اندر ایک بات کہی تھی کہ جو فائٹ اینڈ ٹاک
تو فائٹ تو آپ بے شک کریں, لیکن ٹاک جو ہے وہ جو آپ کا ٹیبل ٹاک ہے اس کو ابھی روکنا نہیں چاہیے, اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ابھی جیسا ابھی غضنفر صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کا آپس میں پارٹی کا آپس کے اندر کنسنسس نہیں ہے, ایک صاحب کچھ کہتے ہیں, دوسرے صاحب کچھ کہتے ہیں, تیسرے صاحب کچھ کہتے ہیں. اچکزئی صاحب اور گوہر صاحب نے جب دو روزہ جو کانفرنس کی ہے اور اس کے فوراً بعد جو ان کا اعلامیہ اسلام آباد میں جو انہوں نے کانفرنس کی تھی اس کی تحفظ آئین کی, ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد وہ اعلامیہ جو آیا اس کے مطابق یہ تھا کہ وی آر ریڈی فار دا ٹاکس, ٹھیک ہے. اور اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اچکزئی کون ہوتا ہے, وہ کون سا پارٹی میں شامل ہے. اب اچکزئی صاحب کو بانی تحریک کی جانب سے ایک ڈیوٹی دے دی گئی ہے کہ وہ ایک فارم کو بنائے, ایک کمیٹی کو فارم کریں اور پیس ٹاک کے اوپر جائیں. اب اگر ایک سائڈ پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اچکزئی صاحب کون ہے, وہ تو ہماری پارٹی کا نہیں ہے, تو وہ کون ہوتا ہے مذاکرات کرنے والا؟ آپ نے صرف مزاحمت کرنی ہے, آپ نے آنا ہے کس کے اوپر؟ اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر. تو سر یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں گے جو ان کی بات ہے اور وہ جو میں نے آپ کو بیان دو بتائے ہیں. جی بالکل کر دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں وہ الیکشن دھاندلی کے اوپر میرے بھائی نے بھی بات کی JUI سے کہ KP میں کوئی دھاندلی ہوئی. KP میں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ مجھے بتا دیں کہ کتنے حلقوں میں یہ الیکشن کمیشن میں گئے. آج کل تو الیکشن کمیشن ان کو اللہ واسطے سیٹیں بانٹ رہا ہے, تو ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے KP کی کو سیٹ لینا. پہلے بھی تو 20-25 یہ لے چکے ہیں موجودہ حکومت جو ہمارے پاس تھی سلیکشن کمیشن کے تھرو جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت ہمارے ملک میں. اچھا یہ آپ کا بیان ہے, وہ سلیکشن کمیشن, یہ میرا نہیں ہے. نہیں میرا ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ سلیکشن کمیشن, میں اس کو الیکشن کمیشن نہیں مانتا. بالکل کہہ رہا ہوں قائم رہیں گے. جی بالکل قائم. اچھا دیکھیں دوسری بات, کامن ویلتھ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اور دنیا کا کریڈیبل ادارہ ہے, وہ پاکستان کے کسی ادارے کی یا پاکستان کے کسی چینل کی رپورٹ نہیں ہے. اور اس کو کیوں 1.5-2 سال دبا کے رکھا گیا یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. کامن ویلتھ کی آپ رپورٹ اٹھا لیں کہ انہوں نے کیا پاکستان کے الیکشن کے اوپر, باقی حلقے چھوڑ دیں, صرف میاں نواز شریف کے لاہور کے حلقے کے اوپر یہاں منصور علی خان نے ایک پروگرام کیا ہے, اسی سے فارم 45 لے لیں. یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی. یہاں پوری عدالتی سسٹم برباد کر دیا انہوں نے اس دھاندلی کو چھپانے کے لیے جو 8 فروری کو کی. اسلام آباد کے 5 حلقے DC اسلام آباد کے بیان کے بعد جب کھلے تو ایک جج, سر وہ راولپنڈی کا ڈی سی, سر دیکھیں نا, ایک تو مجھے کم از کم میری بات میں تصحیح کر رہا ہوں, اسلام آباد کا نہیں راولپنڈی کا ڈی سی, راولپنڈی کے ڈی سی. اچھا اس نے اس کے نہیں اس کے آپ سر میرے سے اس طرح نہیں کر رہے ہیں جیسے میں جو ہوں آپ کی مخالف پارٹی. نہیں دیکھیں ایک تسلسل سے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے تصحیح کر دی, بات سنیں. اس بندے کی سٹیٹمنٹ کے بعد ہمارے جو کیسز گئے اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو جج نون لیگ کے دور میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہا, پھر ایڈوکیٹ جنرل رہا, پھر وہ جج بن گیا ہائی کورٹ کا, اس کے تمام کاغذات 30 سال درست رہے, اور جیسے اس نے 4 حلقوں کے فارم 45 منگوائے تو اس کی ڈگری جعلی نکل آئی اور اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے. بات کر رہے ہیں آپ جہانگیر صاحب کی. سر آپ یہاں پہ اپنی مرضی کی چیف جسٹس. نہیں سر میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا نہیں کرنا چاہیے سر, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ جہانگیری صاحب کے باقاعدہ طور پہ ایک چیز آ چکی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جہانگیری صاحب نے 2 نمبری کی. جہانگیری صاحب کو سر جب تک کہ اگر وہ اتنے ہی سر وہ تھے اپنا انقلابی تھے تو سر ان کو ریزائن دے کے چلے جانا چاہیے تھا. سر بات سن لیں, جہانگیری صاحب نے پوسٹ ڈیٹڈ استعفیٰ دینے کی آفر کی تھی تارڑ صاحب کو. سر اگر آپ کو نہیں اندازہ, آپ کو نہیں اس بات کا خبر, تو سر میرے خیال میں تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا اس معاملے میں ویل انفارم, آپ سے جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں. میرا نہیں خیال تھا کہ اس قسم کی بات آپ کریں گے, کیونکہ سر یہ بات زبان زد عام ہے اور ود پروف آلریڈی چیزوں کو ڈسکس ہو چکی ہے کہ انہوں نے صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے دسمبر کے مہینے میں گزارنے دو, مجھے 5 سال پورے کر لینے دو, تاکہ میں جو بینیفیشریز وہاں سے ملتے ہیں مجھے وہ مل جائیں گے, اس کے بعد میں یہاں سے خود چلا جاؤں گا. سر یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ لیکن آپ ایک ایسے شخص کو انقلابی مت بنائیں. سر نہیں پرویز صاحب ایسے نہیں, بالکل نہیں. جو انقلابی ہے ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن سر جو بندہ پھنس کے انقلابی ہو جائے, وہ کہتے ہیں نا اڑی دی اڑکن کی تے پھنسی دی پھڑکن کی, سر یہ کام چھوڑ دیں, یہ بات نہ کریں. سر مجھے کم از کم مجھے اتنا بتا دیں
کہ جب نون لیگ نے اس کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ لگایا تھا اس کی ڈگری اصلی تھی؟ سر میں مانتا ہوں ایجنسیاں کلیئر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ سر میں مانتا ہوں سر ایڈوکیٹ جنرل آپ 5 سال کمال کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آج اس کی ڈگری جیلی نکل آئی ہے، کیسے نکل آئی ہے؟ جب ہم 45 مانگ رہے ہیں میرا یہی سوال نون لیگ والوں سے بھی تھا سر، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس کی تارڑ کہہ رہا ہے، تارڑ کون ہے؟ جس طرح کی تارڑ صاحب بطور وکیل پچھلے 2 سال سے امینڈمنٹ لا رہے ہیں، یہ کسی وکیل کا کام ہے؟ تارڑ صاحب تو ماشاءاللہ جو وکلا کمیونٹی کا جس طرح انہوں نے سر فخر سے بلند کیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں، مجھے پتا ہے وہ وزیر قانون ہے، اس لیے تو قانون کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ایسی ترامیم لا کے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ سر اصل مجھے صرف اتنا بتا دیں، میرا سوال کچھ اور ہوتا ہے سر، آپ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مذاکرات کریں۔ علیمہ خان صاحب کہتی ہیں کہ وہ ہوتا کون ہے یہ بات کرنے والا، ہم صرف مزاحمت کریں گے۔ سر مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے سر، آپ 1857 کی جنگ آزادی شروع کر لیتے ہیں سر۔ دیکھیں یہ 2 بندے بیٹھے ہیں 2 پارٹیوں کے، 3 پارٹیاں ماشاءاللہ اس پروگرام کے اینکر ہیں، تو مجھے کم از کم انہوں نے جواب دینا ہے۔ آپ میرے سے سوال کریں، میں سوال کا جواب دوں گا، مجھے جواب دینے دیں۔ جب آپ میرے ساتھ بحث شروع کریں گے تو وہ بحث وہیں رک جائے گی۔ دیکھیں بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی علیمہ آپا نے اس طرح کا بیان نہیں دیا جو آپ بیان کوٹ کر رہے ہیں کہ اچکزئی کون ہوتا ہے مذاکرات والا۔ دیکھیں اچکزئی کو عمران خان نے بنایا ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو ابھی علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے سر، کائنڈلی ذرا مجھے آپ بتائیں گے۔ عمران خان نے اس کو نامزد کیا ہے، اور عمران خان نے نامزد کرنے کے بعد پچھلے 3 ماہ ہو گئے کہ اس سپیکر نیشنل اسمبلی اس کو اپوزیشن لیڈر کے لیے پروسیس میں روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں روک کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کئی ایم این ایز کو کہا ہے کہ جی میرے بس میں نہیں ہے۔ جو سپیکر اسمبلی سے ایم این ایز اٹھا لیے جائیں اور ایک سپاہی سے نہ پوچھ سکے کہ تم اسمبلی میں کیوں گھسے ہو، وہ اس طرح کے معاملات میں کیسے انٹرفیئر کرے گا؟ میرا سوال صرف یہ جی میں کہہ رہا ہوں حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ اچکزئی صاحب آپ کی پارٹی کے بندے نہیں ہیں سر، ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ ہماری کولیشن میں ہے، وہ جو ایک ہمارا بنا ہے الائنس اس وقت، اس کے وہ ہیڈ ہیں، اور اسی لیے ان کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ عمران خان نے نامزد کیا ہے، جس سے اس حکومت کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سر وہ اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے نا، کیسے وہ اپوزیشن لیڈر ہے؟ چلیں سر، دوسرا ایک سوال تھا مرزا جیلمی والا، وہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ مرزا جیلمی صاحب بھی سر ان کا پورا نام مرزا محمد علی ہے۔ محمد علی جہلم سے وہ تعلق رکھتے ہیں، سر جہلمی کے لواتے بہت سے کردار ایسے آئے گئے ہو گئے ہیں، وہ بھی واحد ملزم ہے۔ یہ مرسد مولانا بیٹھے ہیں، میں بھی کریمنل کی پریکٹس کرتا ہوں۔ 295 کے مقدمے میں پہلا بندہ ہے جو بیل آؤٹ ہو کے باہر آیا ہے، آج تک کوئی نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ باہر آ کے اسے ایک یہ پروگرام کروایا گیا ہے، بھٹی صاحب نے کیا سر، آپ ہی جس نے مرضی کیا ہے وہ یہ سارا ٹوٹلی پلانٹڈ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان وہاں بکرے کھائے، یہ تو لائیو کیمرے لگا کے دکھائیں یار لوگوں کو، قوم کو دکھائیں، یہ تو اس کی ملاقاتیں بند کر کے بیٹھے۔ سر میں کئی دفعہ اسے مل چکا ہوں، جیل کے اندر ملاقات ہے میری عمران خان سے، میں خود بذات خود کئی دفعہ بطور وکیل ان کو مل چکا ہوں۔ جس طریقے سے وہاں نومبر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں 6 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ نومبر میں تو پھر بند ہوگی تھی، پچھلے 6 ماہ کی میں 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی۔ میں ان کے کیسز میں وکیل ہوں یہاں پہ، اور پچھلے 2 سال میں میری 2 ملاقاتیں۔ 6/3 کی بیرک میں وہ سر وہ جو کمرہ ہے، نہیں بیرک کہاں جی، چھوٹے سے کمرے میں اس کو رکھا ہوا ہے جو، اور ملاقات کے لیے بھی وہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود ہوتا ہے، اور ساتھ 2-3 اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ جیل ہے نا سر، ملاقات ہو رہی ہے، جیل ہے نا، مجھے پتا ہے جیل مینول کا، مجھے بھی پتا ہے، میں وکیل ہوں۔ یہ یہاں پہ پورے گروپ جاتے تھے ملنے کے لیے۔ غضنفر بھائی، ایک زمانے میں پی ٹی ایم کی جو سربراہی تھی وہ اپنا جو تھی وہ کون کر رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہر قسم کے معاملات طے کرنے اور مذاکرات کرنے کی تمام تر جو تھی وہ اجازت تھی، اور بلکہ وہ ان کو تو ہم لوگوں نے، بلکہ ہم تو عذرائے تفنن یہ یہاں تک ہم نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مولانا جو ہے وہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف کے اتالیق جو کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو گفتگو سنی ہے آپ نے کہ اچکزئی کی اپنی پارٹی ہے، اور وہ یہ سر تھوڑا سا مجھے بتائیں سر، کیا اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو مذاکرات کا اختیار ملا، انہیں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ہم نے بھی اس سے اتفاق کیا، ہم نے کہا کہ بالکل ہمارا ووٹ بھی اچکزئی صاحب کے لیے ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں، بالکل بنے۔ یہاں بعض لوگوں نے
रूमर्स फैलाए कि जनाब मौलाना साहब खुद चाहते हैं अपने लिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, सॉरी, मेरी बात इसको पूरी मैं करने, इसको पूरी होने मैं दें इस मेरी बात से बात। एग्री करता हूँ, मेरी मौलाना बात का इसमें पूरी कोई होने ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई की क़यादत मौलाना साहब के घर में तशरीफ लाई, वहाँ बैठ कर ये इत्तेफाक राय हुआ कि हमारी तरफ से भी अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार अचकज़ई साहब ही हैं। हमारी क़यादत का उनके साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक रहा है और अब भी उनका एक एहतराम का रिश्ता है। मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया कि 2018 के इलेक्शन के बाद भी 3-4 साल वो हमारे साथ कंटेनर पर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि ज़ाहिर है पीटीआई बड़ी पार्टी है, अगर उसकी क़यादत किसी एक आदमी को मुज़ाकरात का इख्तियार देती है तो फिर उसको थोड़ी सी छूट भी देनी चाहिए कि वो उसका सारा जो निज़ाम है, फॉर्मेट है, वो तय कर सके, उसको थोड़ा सा मुज़ाकरात के हवाले से अपने कदम आगे बढ़ा सके। उसके लिए जो भी उसको अथॉरिटी दी गई है, असल में यहाँ ऐसा आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कुछ अरसे के लिए किसी एक को इख्तियार मिलता है, फिर उससे लेकर दूसरे को दे दिया जाता है और बुनियादी तौर पर चूंकि यहाँ आरा में बाहम भी इख्तलाफ है, कोई एक यूनिटी ऑफ ओपिनियन भी नहीं है और इसकी वजह से, यही वजह है बुनियादी तौर पर इस बात की कि हम किसी ऐसे अलायंस का या इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सके। सही, आप नहीं बन सके, जब आप नहीं बन सके। ये जब भी ये हुकूमत बनी है, जब से पीटीआई के साथ चूंकि वहाँ एक राय नहीं है, मुख्तलिफ आरा हैं और हर आदमी आकर ये कहता था हमारी क़यादत से कि मुझे खान साहब ने ये कहा, दूसरे कहते हैं मुझे खान साहब ने ये कहा, तो चूंकि उस हवाले से हमारे पास कोई वेरिफिकेशन का भी कोई तरीका नहीं था, तो इसलिए हमने इस सारे चीजों के हवाले से अवॉइड किया और हमने ये सोचा कि हम अपोजिशन में रहते हुए अपना एक इंडिपेंडेंट रोल अदा करेंगे। ठीक हो गया। और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम ही अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। हाँ। और जो बयानिया बनाया जाता है मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत पर, सियासी मौज़ूआत पर, अगर उसको बयानिए के हवाले से, सियासी मौक़िफ़ के हवाले से पाकिस्तान में हुकूमत के बयानिए के मुकाबले में अगर कोई बयानिया है, कोई नैरेटिव के मुकाबले में कोई नैरेटिव है, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम का है इस वक्त और किसी पार्टी का कोई नैरेटिव इस वक्त मौजूद नहीं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। जी सर, आपका पॉइंट आ गया। मैडम, अभी जैसा ये बात हो रही है, परवेज साहब जो हैं वो तो उन्होंने कहा है कि जी जो उनका अपने पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल ठीक है, वो अपने उस पर मजबूती से कारबंद है। हाफिज साहब ने जो बात की है वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब मुझे जो चीज समझ आ रही है कि तरीके इंसाफ का और JUI के दरमियान में किसी किस्म की मफाहमत ना होने की जो रीजन है वो अभी जो है वो हाफिज साहब ने जो है वो बड़ी क्लियर बता दी कि एक पेज के ऊपर इनमें हार्मनी नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन माइट भी आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीजें जो है वो चेंजेस आ जाएं। लेकिन मैडम, कहा यह जाता है कि जो हार्ड कोर्स लोग हैं, मतलब जैसे एक जमाने में अली अमीन गंडापुर साहब थे और अब जो है वो सुहेल अफरीदी साहब हैं इस वक्त, और अगर और साथ में जैसा मैं सलमान आबा साहब का, जैसा मैंने पहले भी नाम लिया, उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ भी, अगर तो ये कहा जा रहा है कि एक साइड पे कि माइनस इमरान अगर आप मुज़ाकरात होंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली हो जाएंगे। तो आप क्या समझती हैं कि अगर ये हार्ड कोर फैक्टर्स दरमियान से हट जाएं, सलमान अकरम राजा साहब है, उसके बाद गौहर खान साहब हैं, अचकज़ई साहब है, अगर फर्ज करें अगर ये तीन बंदे या इस किस्म की टीम अगर आपके पास आती है, और असद कैसर साहब को भी इसके अंदर मैं ऐड करूं, तो क्या आप क्या समझती हैं कि फिर मुज़ाकरात जो है वो कुछ आगे बढ़ेंगे, और क्या उसके बाद जो ये माहौल है, तसादम का माहौल है, उसमें कोई कमी पेशी हो सकती है? देखें जी, अभी आपने ही खुद ही ये कहा है कि अलीमा खान साहब ने कहा है कि अचकज़ई साहब कौन है, कौन होते हैं मुज़ाकरात करने वाले। ठीक है, देखिए ये जो है बैरिस्टर गौहर साहब ने आके कहा है कि जी कुछ साहब इक़्तिदार जो है दिल बड़ा करें और मुलाकात का, हाँ, मैं वही उसी बात पर आ रही हूँ ना कि इस बयान के बाद बानी PTI से पूछ रहे हैं कि उनका जमात के साथ कोई लेना देना है कि नहीं है, क्योंकि जो भी आके यहाँ पर बयान देता है तो उनकी बहनें आके कह देती हैं कि जी इनका क्या रोल है जी पार्टी में। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा है कि डे 1 से जो लोग बानी PTI के साथ खड़े थे, जिनकी वजह से ये पार्टी मजबूत थी, तो पिछले दिनों में इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ तो उसमें सबको उन्होंने तितर बितर कर दिया। इनकी जो पार्टी है वो हवा में है, अब इनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने भी इनको मुस्तरद कर दिया है और इनके अपने लोगों ने भी इनको मुस्तरद कर दिया है। आपने देखा है कि जो इनके मेन बंदे थे वो खुद परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ।
اب دیکھیں جب بانی پی ٹی آئی کے بعد ان کی جو بیگم تھی پنکی پیڑنی تھی وہ چاہتی تھی کہ بشرا بیگم میڈم یہ تھوڑا کائنڈلی ذرا اس کو بشرا بیگم صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ یہ جماعت میں چلاؤں. اب اس کے بعد جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب آئے تھے تب وہ چلا رہے تھے, لیکن اندر سے بیان آتا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں جی, یہ میرے سے پوچھے بغیر ایسا بیان دے کیسے رہے. اب جو ہے ان کی بہنیں وہ چاہتی ہیں کہ اقتدار میں ہم لوگ آئیں. چلیں یہ تو ہو گیا, لیکن میرا جو پوائنٹ ہے, میرا جو کوسچن ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ کیا اگر یہ ہارڈ کور فیکٹرز جیسا ابھی میں نے بھی بات کی ہے, آپ نے بھی بات کی, اگر یہ ہارڈ کور فیکٹرز اگر تھوڑا سائڈ لائن ہو جائے تو کیا باقی جو سافٹ کور ہے آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے؟ دیکھیں تو ہم تو ان کے ساتھ بھی کرنے کو تیار ہیں, یہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ تو کریں, یہ مستقل مزاجی تو دکھائیں. یہ بات کچھ کرتے ہیں, اندر کچھ کرتے ہیں, باہر آ کے کوئی بیان دیتے ہیں. ان میں کوئی آگے تو آئے نا, فرنٹ پر آئے تو صحیح کہ ہم جو ہے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں. ان کا ہر بندہ جو وزیر اعظم جب عمران خان تھے تو ہر بندہ اس طرح بیان دیتا تھا کہ میں وزیر اعظم. چلیں وہ تو اس وقت وہ ایفوریا میں تھے نا, پاور میں تھے, سیٹ کا اپنا نشہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آج کل آپ کے پاس بھی سیٹ ہے, آپ بھی پاور میں ہیں, تو سارا کچھ چلتا رہتا ہے. اچھا اپنا پرویز صاحب آپ نے جو ہے بالکل اپنے شروع میں بات کی تھی, تو میرے خیال میں آپ اس کو لے کے آئیں کیونکہ مذاکرات کی اب ہم بات کر رہے ہیں اور ہارڈ کور سافٹ کارنر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بانی تحریک یہ کہتے تھے کہ بلکہ انہوں نے یہ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ میں تو انتہائی یعنی کہ پاور لیس وزیر اعظم تھا, تمام تر پاور جو تھی وہ باجوہ کے پاس تھی, جنرل باجوہ کے پاس. اس دور میں بھی پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ آپس میں بھی گفت و شنید میں لگی رہی, اور انہوں نے اس دوران میں بھی پوری کوشش کی کہ وہ بانی تحریک کے ساتھ بھی مذاکرات یا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں. تو آپ ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے جو کہ جمہوری ہوں گے یا ان سے ہوں گے جن کے پاس جو اقتدار ہے یا ان کے پاس پاور ہے, کیونکہ آپ نے بارہا اسی پروگرام میں یہ بات کی کہ حکومت تو کسی اور کی ہے. تو سر اس وقت جب آپ کا دور تھا, جس دور کے فوراً بعد بانی تحریک خود کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں تو پاور لیس وزیر اعظم تھا, تمام تر پاور جو تھی وہ باجوہ کے پاس تھی اور بیسیکلی ہم لوگ پپٹ تھے. تو اب بھی اگر مذاکرات آپ لوگ کر لیں گے تو سر آپ کا یہ پہلا جو بیان آپ نے دیا تھا مجھے وہ تو نگیٹ ہو جاتا ہے سر. یا آپ کا بیان درست ہے یا بانی تحریک کا بیان درست ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بیان درست ہے سر, وہ مجھے بتا دیں آپ کا درست ہے یا بانی تحریک کا بیان درست ہے سر. لیکن سب سے پہلے تو جو بات میرے ساتھ بیٹھے ساتھیوں نے کی اس حوالے سے میں بات کروں گا. پچھلے 3 سال سے مائنس عمران کی باتیں ہو رہی ہیں, اور عمران ختم شد, تحریک انصاف ختم شد کی باتیں 8 فروری سے پہلے بھی سنتے رہے, اور پھر 8 فروری کو بغیر بلے کے نشان کے جس طرح ہم نے ان کو ختم شد کیا, وہ ساری ایک تاریخ آپ کے سامنے ہے. آج 2025 کے ایک دن خاتمے میں رہتا ہے. پچھلے 2.5 سال سے عمران خان جیل ہے, اور آج بھی آپ کا موضوع عمران خان ہے. سر 2018 اس پروگرام میں میرے خیال میں اس پروگرام کی ٹوٹلی جو چل رہا ہے یہ عمران خان کے گرد, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہاں ہم بات اسی عمران خان پہ کر رہے ہیں. سسٹم کا باپ ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہا ہے جیل میں, یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ دیتا ہوں سر, وہ ایسا سسٹم کا باپ ہے جو جیل میں بیٹھا سسٹم چلا رہا ہے, جو جب وہ سڑک پہ نکلتا تھا, جب وہ عدالت میں جاتا تھا تو اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ کالے رنگ کی اس نے بالٹی رکھی ہوتی تھی. ایسا سسٹم کا باپ ہے جو کہ سسٹم سے نکلنے کے بعد یہ کہتا تھا کہ باجوہ جو تھا وہ ساری پاور باجوہ کے پاس تھی, میں پاور لیس تھا. وہ ایسا سسٹم کا باپ تھا جو کہ یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے تو چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا, میں نے تو تیاری نہیں کی تھی حکومت میں آنے سے پہلے. وہ ایسا سسٹم کا باپ ہے جو کہ یہ کہتا تھا کہ جناب میں اگر یہ کام نہیں کر سکوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. سر ٹو دا پوائنٹ پہ بات پر آئے نا سر, مجھے یہ بتائیں مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے سر؟ وہ سسٹم کا ایسا باپ ہے کہ آج ملک کا صدر اور آرمی چیف استثناء لیتے پھر رہے ہیں. کیوں استثناء لے رہے ہیں مجھے بتائیں؟ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عدالتی سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے, اور پورے ملک کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن کے سٹرکچر کو اڑا کے رکھ دیا ہے انہوں نے, غیر آئینی غیر قانونی. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن استثناء کسی نے نہیں لیا, عمران خان نے استثناء نہیں لیا, یہ استثناء لیتے پھر رہے ہیں ملک میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم کا باپ ہے, تو اس کے ایک 33 سال کے وزیر اعلیٰ سے آپ کانپ رہے ہیں. یہاں مارکیٹیں بند کر دی جاتی ہیں, یہاں پہ کبھی لبرٹی باندھ, فوڈ سٹریٹ باندھ, لنڈا بازار باندھ. وہ سسٹم کا باپ ہے تو آج 3 سال بعد ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں سر, وہ بالکل ہے. اسی سسٹم کے باپ نے جنرل باجوہ کو تا عمر ثانی استثناء دینے کا آفر کی تھی,
کون کہہ رہا ہے استثناء دینے کی؟ سر وہ خود کہتے ہیں. خود کہہ رہے تھے. استثناء کی بات نہ کریں, ایکسٹینشن کی. اور وہ واحد آدمی ہے, دیکھیں وہ واحد آدمی ہے جس نے آ کے اپنی وہ غلطی مانی. یہاں پہ جنرل ضیاء کے عرس منائے جاتے رہے, اس کی قبر پہ چادریں چڑھاتے رہے. یہ میاں نواز شریف صاحب, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اسی پہ آ رہا ہوں. آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں بات کروں گا. سر مسئلہ یہ, آپ ان کی بات تو کم از کم مجھے کرنے دیں نا, ان کی بات ان کو کرنے دیں. جو انہوں نے جواب دینا ہے مجھے بات کرنے دیں, تاکہ آپ کم از کم. سر یہ ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں جواب دینے کے لیے. پرویز صاحب میری بات سنیں, میری بات سنیں پرویز صاحب, میری بات سنیں. میں اب یہ دو بندے بات کرتے ہیں, میں ان کو ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا اس پروگرام میں. مجھے بتائیں, انہوں نے اس کی بہنوں پہ بات کی, بہنوں کے اقتدار کے اصول پہ بات کی, تو میں کیسے جواب دوں؟ مجھے بتائیں. سر میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پورے 2 گھنٹے کا پروگرام, مجھے 2 گھنٹے نہیں, جو 2 منٹ دینے ہیں نا, کم از کم مجھے تسلسل سے بات کرنے دیں. آپ کے 2 منٹ اب شروع ہوتے ہیں سر, 2 منٹ شروع ہوتے ہیں. نو یہ میری بہن نے بات کی, ان کو عمران خان کی بہنوں سے تکلیف ہے. عمران خان کی بہنوں نے اگر اقتدار لینا ہوتا, عہدے لینے ہوتے, وہ نواز شریف پرائیویٹ لمٹڈ کمپنی نہیں. آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ میں وکیل ہوں, میری بہن میں نے پہ بات نہیں کرنے دینی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح انٹرپٹ کریں گی تو پھر آپ کو میں نے بات نہیں کرنے دینی. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ نواز شریف پرائیویٹ لمٹڈ نہیں ہے کہ وہ بہنیں سینٹ میں جاتی, نواسے سینٹ میں جاتے, بھانجے اور سالے سینٹ میں جاتے. 50 لوگ فیملی کے, ایک عمران خان آیا, اس کی کسی بہن نے پارٹی میں آج تک عہدہ نہیں لیا. وہ بہنیں ہیں, وہ ان کا بھائی جیل میں ہے, کیا وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں جائیں گی جیل کے گیٹ پہ؟ کون سی بہن نہیں جائے گی؟ ان کی بھابھی جیل میں ہے, بھائی جیل میں ہے. ہماری تو پوری لیڈرشپ ہم نے جیل میں ڈال دی. تو آپ کو تکلیف ہے نا اسے, آپ کو تکلیف ہے میری بہن. آپ دیکھیں, آپ اس کو روکے نا, آپ ان کو روکے, ابھی بات کرنے دیں. میں نے ان کو بات نہیں کرنے دی, پھر آپ نے مجھے نہیں کہنا. ترقی کی راہ پر دیکھیں, ہاں ترقی کی, آپ نے پی آئی اے بیچ دی, ماری انڈس کو بیچ دیا, یہ ترقی ہے. آپ نے 10 ارب روپے میں پورے ملک کا کتنا بڑا اثاثہ بیچ دیا ہے. لیکن گھر کے بھانڈے پوٹلی بیچتے ہیں, چرسی بیچتے ہیں, جو نشے بیچتے ہیں, آپ لوگ بیچ رہے ہیں اس وقت. جی سر, آپ کا 1 منٹ رہ گیا سر. کمال کرتے ہیں, آپ اس درمیان میں بات کر رہی ہیں تو پھر میں کیسے بات کروں؟ آپ ان کو روکیں. سر سن لیں نا, بات روک کے لے بھائی جان. آپ نے 1 منٹ, سر 1 منٹ گفتگو ہوگی تھی, درمیان میں انہوں نے انٹرپشن کر دی. میں نے کہا 1 منٹ رہ گیا سر, کانڈی. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے نے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ ہمارا کوئی ایک موقف نہیں ہے. اس حوالے سے دیکھیں, 26ویں ترمیم سے پہلے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ترمیم ہماری ڈیڈ باڈی سے ہو کے پاس ہوگی. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور بلاخر مولانا فضل الرحمان نے آخری دن آ کے اس کو ووٹ دے دیا, اور پھر اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ اپاج بنا کے رکھ دی گئی. دیکھیں آپ نے بھی, میری بہن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کم از کم پھر میں نے بات نہیں کرنے دینی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں بھی, سر ٹائم تھوڑا رہ گیا, اسی لیے کہہ رہا ہوں 30 سیکنڈ سر, کہ کم از کم آپ تالی جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے خاص سے. مولانا فضل الرحمان اگر اس وقت 26ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو آج اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ یہ نہ ہوتا کہ ٹھڈے مار رہے ہوتے ان کو لوگ. اور آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر ایک ایس ایچ او اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ کھڑا ہوا, وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, اور چیف جسٹس اس کا کچھ نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں تو پھر اس عدلیہ سے کیا آپ توقع کریں گے؟ اور اس عدلیہ اور اس نظام سے مولانا فضل الرحمان میرے لیے قابل احترام ہے, وہ ایک دینی شخصیت ہے, میں خود ایک مذہبی گھرانے کا آدمی ہوں, میرے لیے وہ قابل احترام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹکس میں یا پھر آپ ساتھ دیتے ہیں یا پھر نہیں دیتے. تو وہ اگر 26ویں ترمیم میں ساتھ ہوتے, ہماری پارٹی ان کے پاس گئی, ہماری پارٹی نے ان کو آگے کھڑا کیا, انہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دے دیا, اور اس ووٹ کے بعد اس ملک کی عدالتوں کے ساتھ اور اس ملک کی جوڈیشری کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ پچھلے 8 ماہ سے لاہور ہائی کورٹ میں ہماری جو اپیلیں لگی ہوئی ہیں 9 مئی کی, اور جس دن ڈیٹ ہوتی ہے ہفتے والے دن, اسی دن جو جج صاحب ہیں وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں. یہ عدالتی سسٹم کا حال ہے. ہمارے فیصلے بھی تو واٹس ایپ پہ میسیجز پہ آتے تھے نا. چھوڑ دیں. انہوں نے نا بڑا اچھا بات کی ہے سر. میں اس میں نا میں چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا, کیونکہ اگر میں ان سے بھی پوائنٹ لینا شروع کروں بڑی لمبی بات ہو جائے گی. 26ویں ترمیم جب آ رہی تھی, اور اس وقت آپ کی جماعت جو تھی وہ ایک دفعہ نہیں, وہ بارہا جو ہے مولانا کے گھر گئی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی ہے, اور مولانا نے بابانگ دوہل اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی تجاویز کو 26ویں ترمیم کا حصہ بنایا گیا ہے. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے جو ہے وہ انہوں نے ہمارے برخلاف جا کے تو 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا. سر آپ میرا خیال ہے واقعی آپ کو پھر چیزوں کا اندازہ نہیں ہے, اور اگر تاریخ کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو سر میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی, اور بطور وکیل شاہ صاحب اس طرح کی بات نہ کریں, کیونکہ یہ پھر آپ باقاعدہ طور پہ ایک پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اس کے سربراہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں
کہ انہوں نے آپ سے مشاورت بھی کی اور اس کے باوجود آپ کے کہنے کے انہوں نے ووٹ دیا سر سن لینا آپ کی تجاویز کو انہوں نے شامل نہیں کیا سر نہیں سر اگر 26ویں ترمیم جو ہے یہ ہم عدلیہ کے خلاف جا سکتے ہیں آپ سر میری نہیں عدلیہ کو چھوڑیں آپ مجھے اتنا بتائیں 26ویں ترمیم کا مقصد کیا تھا نہیں سر آپ مجھے اتنا بتا دیں سر ریٹائرڈ ججوں کو لگا کے ان سے فیصلے کروانا الیکشن کے صرف اتنا بتا دیں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں عدالتوں کو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے ابھی یہ بات کی ہے آن ریکارڈ یہ بات بالکل کی ہے میں نے کہ آپ مولانا نے آپ کی تجاویز کو 26ویں ترمیم میں ایڈ نہیں کیا اور آپ کی منشا ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے آپ اس کا حصہ نہیں تھے ہم تو آپ ان سے ملتے کیوں رہے ہیں آپ ان سے ملتے رہے جمہوری عمل تھا ہم ان کو ساتھ بٹھایا کہ یہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں نا یہ ایسے ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور بندہ کہے کہ جناب میں تو اس وقت اندھا ہوں چمگادڑ کی طرح مجھے سورج نظر نہیں آتا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مہینہ اور ایک ایک مہینہ ایک ہفتہ یہ پورے مذاکرات ہوتے رہے بالکل رہے مولانا صاحب کے گھر ایک نہیں میں نے کئی پروگرام کیے آپ بھی میرا حصہ تھے آپ کی جماعت کی ایون آپ کے وکیل صاحب جو تھے سارے کے سارے چار پارٹیاں ایک وقت میں وہاں بیٹھی ہوتی تھیں مولانا صاحب ایک کمرے میں ایک سے ملتے تھے دوسرے کمرے میں دوسری پارٹی بیٹھی ہوتی تھی اور پھر تیسری ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ ہم نے بھی آ کر ملنا ہے حکومت الگ آ کر ملتی تھی پی ٹی آئی کا الگ وفد آتا تھا اس طرح باقی جماعتیں بھی آیا کرتی تھی بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ حکومت نے مذاکرات پی ٹی آئی سے نہیں کیے اس سارے ایشو میں انہوں نے مذاکرات کیے جے یو آئی کے ساتھ بات سن لیں پہلے بات پوری ہونے دیں پھر آپ اپنا پوائنٹ دے دیجیے گا حکومت نے ہمارے ساتھ بات کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ملنے سے ہماری 2/3 پوری ہو جائے گی پی ٹی آئی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے یہ سمجھا کہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے تو اس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ہم ہر موقع پر ان کے لیے گنجائش نکالتے رہے ان کی جو تجاویز تھی ان کو حصہ بنایا یہاں تک کہ آخری دن میں آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم جب تک خان صاحب سے نہیں ملیں گے اس وقت تک ہم جو ہے وہ آپ کو کوئی فائنل بات نہیں کر سکتے ہم نے وزیر اعظم سے شہباز شریف سے بات کی اور کہا کہ جی آپ ان کو خان صاحب سے ملنے کے لیے ٹائم دیں تاکہ یہ وہاں جا کے اپنا کوئی ایک سٹانس لے کر اپنے ہدایات لے کر وہاں سے آ سکیں یہ وہاں سے واپس آئے آ کر مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے پریس کانفرنس کی بیرسٹر گور صاحب نے یہ آخری دن تھا نیکسٹ ڈے 26ویں ترمیم منظور ہونی تھی تو بیرسٹر گور صاحب کی وہ ویڈیو ابھی بھی اگر آپ یہاں چلا سکتے ہو تو چلائیں انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں کی ہم نے جو تجاویز دی انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے مسودے سے اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے یہ الفاظ ریکارڈ پر ہیں لیکن ملک سر میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا یہاں پہ کریں میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا جب وہ اسمبلی میں جاتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کر دوران ووٹنگ بھی بیرسٹر گور صاحب نے ایک جگہ جا کر کہا کہ یہ جو ترمیم منظور ہو رہی ہے اس کے اندر فلاں جگہ پر فل سٹاپ اور قومی کا مسئلہ ہے اس کو اگر آپ اضافہ کروا دیں تو وہ بھی ہم جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا تو ہم نے ان کے کہنے پر وہ بھی وزیر قانون سے بات کی انہوں نے اس کو بھی ایڈجسٹ کیا تو آخر وقت تک یہ ہمارے ساتھ رہے مسئلہ کیا ہے کہ ان کے اس حوالے سے یہ اپنی کسی ایک رائے پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے بعد میں جا کے یہ اس کی مخالفت کریں گے تو یہ ہی سیاسی نابالغ پن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھے ہیں بنیادی طور پر حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو جو نااہلیاں وہاں سے ہو رہی ہیں معیشت کا اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے آج کی آپ رپورٹ دیکھیں کہ 6 ماہ گزرنے کے بعد جون سے لے کے آج دسمبر میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت تک تمام محکموں نے اپنے ٹوٹل بجٹ کا صرف 2% خرچ کیا ہے اور وہ ابھی تک اس جو ترقیاتی بجٹ تھا اس کا 9% خرچ ہوا ہے اور آدھا سال گزر میرے پاس وقت کی بہت شدید قلت ہے کیونکہ مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس کو ریپ اپ کروں ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی جہاں پہ تحریک انصاف کی جانب سے کچھ الزامات تھے اور ان کے کچھ اعتراضات تھے تو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ان کی جانب سے جو 2 ہمارے مہمان بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ان کو مطمئن کرنے کی لیکن جو تحریک انصاف کے ہمارے جو دوست ہیں اموی صاحب پرویز اقبال اموی صاحب وہ شاید ان کی کسی بھی بات سے متفق نہیں ہے شاید پوری پارٹی متفق نہ ہو تو اب اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن جہاں تک انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا یا الزام کہہ لیں مولانا کی ذات پہ لگایا کہ انہوں نے کی مرضی کے بغیر اور ان کی خواہش اور منشا کے بغیر تمام تر چیزیں 26ویں ترمیم کے اندر پوری کی تو انہوں نے ساتھ ہی حافظ غضنفر صاحب نے کیٹیگوریکلی وتھ پروف ان کو بتایا کہ حضرت یہ تمام چیزیں آلریڈی آپ کی موجودگی سے ہوئی ہیں آپ کی منشا سے ہوئی ہیں اب آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ناظرین انشاءاللہ
آج ہم اس پروگرام کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کا جو بھی ڈسکشن ہوئی اس کا فیصلہ یقینی طور پہ آپ خود کریں گے. کل سیم چینل سیم ٹائم پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری تمام تر پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.